सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। तब्दीली विद डॉक्टर दानिश के साथ हाजिर हैं। आज पहले सेगमेंट में हमारे साथ मेहमान हैं सलीम बुखारी साहब, सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार। सर मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी मुझे आ रही है आपकी आवाज़। अच्छा सर, इस वक्त पाकिस्तान की सियासत हो आपका या मीडिया, कहीं भी कोई चीज़ है, गुफ्तगू जो है वो जनरल फैज़ की जो इस वक्त जो गिरफ़्तारी हुई है और उनके साथ 2 ब्रिगेडियर और 1 कर्नल और फिर मज़ीद इसमें कुछ कहा जा रहा है इजाफ़ा, और इसके साथ साथ जेल में कुछ आपके सरकारी मुलाजिम ख़ास तौर पे जो जेल हुक्काम थे उनकी गिरफ़्तारी की भी बात की जा रही है। तो ये जो गिरफ़्तारी है, माजी में भी फ़ौज में गिरफ़्तारी हुई, कोर्ट मार्शल हुआ और सज़ाएँ भी दी गई, उनका अपना एक तरीक़ेकार है। लेकिन ये जनरल फैज़ की एज़ ए DGI जो रह चुके थे, DGC भी रहे, फिर कोर कमांडर पेशावर भी रहे, इनकी गिरफ़्तारी और चंद अहम ब्रिगेडियर्स और कर्नल्स की गिरफ़्तारी को बड़ी अहमियत और मौज़ूए बहस है। आप इसको कैसे देखते हैं सर? बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर दानिश, आपने मौका दिया अपने प्रोग्राम में। गुजारिश ये है कि अगर मैं बहुत माजी करीब से शुरू करूं तो 2014 के धरने के बाद से इस मुल्क में बहुत कुछ वो हुआ जो पहले नहीं होता था, या यूँ कह लीजिए कि कुछ ऐसी अनहोनियाँ हुई हैं जो पहले कभी नहीं होती थी। उसकी तफसील का शायद इस वक्त ना हो, लेकिन जिस तरीके से 2018 का इलेक्शन हुआ, जिस तरीके से प्रोजेक्ट इमरान खान लॉन्च किया गया, जिन्होंने ये लॉन्च किया, ये सब कुछ जो है ये पहले इस तरह से नहीं होता था। उसका नतीजा ये निकला कि फ़ौज और अदलिया दोनों आइनी अदारे, इनकी तज़हीक भी इस तरह से कभी नहीं हुई थी जिस तरह से इस दौर में हुई है जिसका मैंने तज़किरा किया है। ये बात आपकी दुरुस्त है कि गिरफ़्तारियाँ तो पहले भी होती रही हैं, कोर्ट मार्शल भी लोग होते रहे हैं बहुत से दीगर इश्यूज़ के ऊपर, कोई स्पाइनेज के ऊपर, कोई किसी करप्शन में, चाहे वो एडमिरल मंसूर साहब हों या मंसूर हक साहब हों या कोई भी हो। इसी तरीके से हमने देखा कि मेजर जनरल का भी एहतसाब हुआ अभी रिसेंटली, स्पाइनेज पे उनको भी सज़ा हुई है। फिर हमने देखा कि एक कर्नल थे अब अकबर हुसैन साहब, उनके साथ भी यही हुआ। और फिर वो जो मोस्ट इनफेमस आदर राजा साहब और कैप्टन हैदर मेहदी साहब है, उनके साथ जो हुआ वो भी आपके सामने है। लेकिन ये मैं नहीं कहूँगा कि ये जो जनरल फैज़ की गिरफ़्तारी है ये 3 स्टार जनरल की का पहला कोर्ट मार्शल है, ऐसा नहीं है। आपने देखा कि जो लाहौर के कोर कमांडर थे, फौरी तौर पर 9 मई के बाद वो कहाँ गए, क्या हुआ उनके साथ, वो भी सब कुछ हमारे इल्म में है। तो इसकी सिग्निफिकेंस बहरहाल इन सब साबिक़ा वाक़यात से ज़्यादा है। उसकी वजह यह है कि ये तसव्वुर किया जाता है, बल्कि ये तस्लीम किया जा रहा है कि प्रोजेक्ट इमरान के आर्किटेक्ट, इम्प्लीमेंटर, प्रमोटर जो थे वो जनरल फैज़ थे। जनरल फैज़ के साथ साथ एक दूसरा नाम भी लिया जाता है जनरल बाजवा का। यकीनी तौर पे 2018 का इलेक्शन हो या उससे पहले एम्पायर की उंगली उठनी हो, ये सब कुछ जो है ये इशारे हमारे लिए बहुत काफ़ी थे समझने के लिए कि ये किन का तज़किरा हो रहा है। लेकिन अपनी रिटायरमेंट से पहले जो 2 अहम पोस्टें थी, चाहे वो कोर कमांडर बहावलपुर के तौर पर थी या कोर कमांडर पेशावर के तौर पर, उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हुई जो उनके मैंडेट से, उनके यानी जो उनकी इख्तियारात हैं उनसे तजावुज़ था। और उसके बाद रिटायरमेंट के बाद जब उन्होंने रिटायरमेंट ले ली, जब आसिम मुनीर साहब को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना दिया गया, तो उसके बाद जो कुछ उन्होंने किया वो तो अब सबके सामने है। उसका पहली प्रेस रिलीज़ जो आई थी इस हवाले से ISPR से, उसमें तफसील से जिक्र है कि उन्होंने वायलेशन की है आर्मी एक्ट्स की। तो मलबा तो उनके ऊपर बहुत गंभीर है। अब ये कोशिश भी हो रही है कि वो अपने साथ एक और शख्स का गिरेबान पकड़ के घसीट लें जिसका नाम जनरल बाजवा है। ये होगा या नहीं होगा, ये तो सारा कुछ एविडेंस पर और होने वाली प्रोसीडिंग्स पर इसका दारोमदार है। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये कि एक तो उनके हवाले से टॉप सिटी जो एक सर्विंग मिलिट्री जनरल्स के हवाले से जो गुफ्तगू है उसके ऊपर उनका एहतसाब हो रहा है, उसके ऊपर नैब का रेफरेंस भी मौजूद है और
سپریم کورٹ میں اس حوالے سے بازگشت بھی ہم نے سنی ہے. لیکن جو فوجی اعتبار سے ان کے خلاف جو چارجز ہیں وہ بہت خوفناک نوعیت کے ہیں. اچھا سر، 27 اکتوبر ایک چیز یہاں پر میں ڈسکس کرنا چاہوں گا، آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. 27 اکتوبر کو مشترکہ پریس کانفرنس کی تھی جب ڈی جی آئی بنے تھے جنرل فیض جناب عمران خان کے ساتھ. تو عمران خان نے جنرل فیض سے کہا تھا کہ جی پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ تو جنرل فیض نے کہا تھا کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ معیشت ہے. لیکن پھر عمران خان نے ان کو کاؤنٹر کیا اور انہوں نے کہا کہ جی جنرل صاحب معیشت مسئلہ نہیں ہے، سب سے بڑا مسئلہ اپوزیشن ہے. اور اس کے بعد کہا یہ جاتا ہے کہ عمران خان نے اس سلوگن کو استعمال کیا اور ڈی جی آئی جو جنرل فیض تھے اور آئی ایس آئی کو پھر اس مقصد کے لیے استعمال کیا. آپ کیسے دیکھتے ہیں سر؟ دیکھیے اب یہ باتیں چھپی نہیں ہیں. اگر آپ کو میں یاد دلاؤں بشیر میمن صاحب کی جو پریس کانفرنس تھی، جس طریقے سے ان کو پرائم منسٹر نے بلا کے کہا تھا کہ آئی وانٹ ایوری اپوزیشن پرسن ٹو بی ان جیلز، یہ یاد ہوگا آپ کو، بڑی دبنگ قسم کی پریس کانفرنس کی تھی. یہ اسی انڈرسٹینڈنگ کا نتیجہ تھا جو عمران خان صاحب اور جنرل فیض کے بیچ تھی کہ وہ اپنے مخالفین کو دیکھنا ہی نہیں چاہتے تھے اور ان کا خیال یہ تھا کہ ان سب کو جیل میں ہونا چاہیے. نہ صرف یہ کہ ان کا خیال تھا بلکہ اگر آپ کو ان کی وہ تقاریر یاد ہو، چاہے وہ پبلک ریلیز سے تھی یا وہ قوم سے مخاطب ہوتے تھے کسی بھی پلیٹ فارم سے، تو وہ کہتے تھے نہیں چھوڑوں گا، جیلیں بھر دوں گا، یہ چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں. یہ منترا ہم نے بہت دیر تک سنی اور وہ سمجھتے تھے یہ کہ جب تک میرے مخالفین باہر ایکٹیو ہیں ان کا جادو نہیں چلے گا. لہٰذا ان کی خواہش تھی کہ ہر ایک کو جیل بھیج دیا جائے. آپ کو یاد ہوگا ایک طویل سیریز تھی کہ فیڈرل منسٹر ان کے دور کے جو تھے جب وہ پرائم منسٹر تھے، وہ آ کے باہر بتایا کرتے تھے کہ فلاں کو نیب میں اتنے سال سزا ہوگی اس مقدمے میں، اتنے سال ہوگی اس مقدمے میں. وہ ہمیں یہ بھی بتاتے تھے کون کس جیل میں جائے گا، کس کے لیے کمرہ تیار ہوتا ہے. ابھی سزا ہوئی نہیں ہوتی تھی، لیکن یہ ساری چیزیں چاہے وہ شیخ رشید تھے، چاہے وہ فواد چودھری تھے، چاہے وہ فیاض الحسن چوہان تھے، اس وقت کے جتنے بھی اسپوکس پرسن تھے، کوئی تقریباً 2 درجن کے قریب کے تو نام بھی ہم کو یاد ہوں گے، وہ ہمیں یہ سب کچھ بتایا کرتے تھے. یہ وہی فیز ہے جب پروجیکٹ عمران جو ہے وہ اپنے دوسرے فیز میں داخل ہو رہا تھا اور جب سیاسی مخالفین کو برداشت کرنے کے لیے خان صاحب تیار نہیں تھے اور ان کے ہاتھ میں ایک ہی انسٹرومنٹ تھا، اس کا نام تھا جنرل فیض حمید، جو ان کی ہر خواہش کی امپلیمنٹیشن کر رہے تھے. اور آج ہمیں ایسے حوالے ملتے ہیں کہ وہ اس لیے تھا، وہ اللہ واسطے کی مدد نہیں تھی، وہ چیریٹی نہیں تھی، بلکہ وہ خود آرمی چیف بننا چاہتے تھے اور خان صاحب ان کو بنانا چاہتے تھے. یہی وجہ بنی جنرل باجوہ اور جنرل فیض اور عمران خان کے بیچ جو تھوڑی سی ہمیں مخاصمت دکھائی دیتی ہے، یا یوں سمجھیے کہ جو ایک دوسرے کو آنکھیں دکھاتے ہیں، یہ اس بنیادی وجہ یہ تھی. ٹھیک. آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ بہت دیر پہلے جب ووٹ آف نو کانفیڈنس کے حوالے آ رہے تھے تو جنرل باجوہ اس وقت شٹل کر رہے تھے بٹوین دا اپوزیشن اینڈ دا سٹنگ گورنمنٹ. اس وقت تک دونوں ہی طرفین کو ان کا یہ رول پسند بھی تھا اور ایکسیپٹیبل بھی تھا. لہٰذا اس کے بعد جب یہ الزام لگایا گیا، جب لوگوں کو میر جعفر میر صادق قرار دیا گیا، ملبہ اٹھا کے پہلے یونائٹڈ اسٹیٹس پر ڈالا گیا اور پھر کہا گیا کہ نہیں یہ امپورٹڈ نہیں تھا، یہ تو انڈیجنس تھا اور اس کے ذمہ دار میر جعفر اور میر صادق ہیں. یہ سارے معاملہ جات اب ہمارے سامنے ہیں، لیکن جو کچھ سامنے آ چکا ہے وہ اتنا خطرناک نہیں ہے جو اب سامنے آئے گا جتنا خطرناک وہ ہے. آپ میرا حوالہ میرے خیال سے سمجھ رہے ہوں گے. سمجھ رہے ہیں سر. آنے والے دنوں میں نہ صرف یہ کہ بہت ساری چیزیں ایکسپوز ہوں گی، بہت ساری گردنوں کو دبوچنے کا عمل بھی جاری ہوگا. اس کے لیے تھوڑا سا انتظار کرنے کی ضرورت ہے. سر اسے ایک آج میں ایک جگہ پڑھ بھی رہا تھا پریس کے حوالے سے، اور یہ ہے پریس آپ کے آئی ایس پی آر کے حوالے سے، کہ فوج نے ایکس ڈی جی آئی پر ہاتھ ڈال دیا ہے اور کئی اور لوگ جو ریٹائرڈ بھی ہیں، سرونگ پہ ہیں، ان کے اوپر ایکشن شروع کر دیا ہے. کورٹ مارشل شروع ہو گیا ہے. قانون اور آئین کے خلاف اور ملک کے خلاف اس گٹھ جوڑ میں جو بھی شامل ہے، جس بھی ادارے کے لوگ شامل ہیں، ان کے خلاف بھی کارروائی کی جائے گی. جب ہم اپنے ادارے کو نہیں چھوڑ رہے تو پھر کسی اور کو کیسے چھوڑ دیں گے؟ کیا کہیں گے سر؟ دیکھیے میرے خیال سے اگر میں آپ کو واپس لے چلوں، جو جنرل صاحب کی سپیچ تھی جب انہوں نے ٹیک اوور کیا تھا آرمی چیف، تو انہوں نے کہا تھا وی آر اے پولیٹیکل. لیکن ہمارے ملک میں
کبھی بھی اسٹیبلشمنٹ کو اے پولیٹیکل رہنے نہیں دیا جاتا. آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ ڈاکٹر صاحب جو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ جتنا بھی مرضی اپنا دامن بچائیں لیکن اس ملک کا کوئی سیاستدان ایسا نہیں ہوتا ہے جو ان سے ملاقات کے لیے 6 مہینے کا وقت نہیں لیتا ہے. تو وہ رہ ہی نہیں سکتے ہیں اے پولیٹیکل یا ٹوٹلی امپارشل. تو اسٹیبلشمنٹ کا کوئی نہ کوئی رول تو رہتا ہے, لیکن وہ رول کن حدود سے آگے نہیں جانا چاہیے وہ اب طے ہو جائیں گی میرے خیال سے پہلی مرتبہ. اسٹیبلشمنٹ کیا کنگ میکرز کا رول ادا کرتی رہے گی؟ کیا اسی طرح سے ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ حکومتوں کو گھر بھیجا جاتا رہے گا, چاہے وہ 4 دفعہ کی PMLN کی حکومت ہو, چاہے وہ 3 دفعہ کی پیپلز پارٹی کی حکومت ہو؟ کیا یہ عمل جاری رہنا چاہیے؟ یہ میرے خیال سے اب فیصلے کی گھڑی ہے. اس لیے اسٹیبلشمنٹ نے جو ہمیشہ یہ کہتی تھی کہ ہمارے ہاں خود احتسابی کا ایک باقاعدہ عمل نہیں بلکہ باقاعدہ ایک سسٹم ہے, شاید یہ بھی ثابت ہونے جا رہا ہے کہ یہ بات درست ہے. اس لیے کہ جب 3 اسٹار ریٹائرڈ جنرل کو ہاتھ پڑ جاتا ہے اس کے بعد جہاں سے ریئیکشن آ سکتا ہے ان کو اگلے ہی روز عاصم منیر صاحب نے ایک تقریب میں بلایا تھا. اگر آپ نے وہ ویڈیو دیکھی ہے میرے خیال سے ہمارے ناظرین نے بھی دیکھی ہوگی, جس میں تمام ریٹائرڈ جو ملٹری جنرل سے آفیسر تھے, بریگیڈیئر سے لے کے اور 3 اسٹار جنرل تک, جنرل راحیل شریف صاحب شامل تھے, جس میں پرویز اشفاق کیانی صاحب شامل تھے, تو انہوں نے اس عمل کو انڈورس کیا ہے. یہ باقاعدہ کہا گیا ہے کہ انہوں نے اعتماد کا اظہار کیا ہے جنرل عاصم پر جو بھی ایکشن وہ لے رہے ہیں. جب اس طرح کی سپورٹ بھی مل رہی ہو اور ایویڈنس بھی بہت سٹرونگ ہو تو پھر میرے خیال سے ان لوگوں کا بچنا جنہوں نے کوئی بیانڈ دا پروویژن آف دا کانسٹیٹیوشن, بیانڈ دا پروویژن آف دا آرمی ایکٹ کوئی کام کیا ہے, اس کی جواب دہی. چلیں سر, میں آرمی ایکٹ کی ایک اور بہت اہم چیز آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ سر یہ تو ہمارے سامنے تھا کہ مقدس گائے اگر ہے تو کوئی افواج پاکستان ہے, مقدس گائے ہے تو افواج پاکستان ہے, ان کا احتساب نہیں ہوتا ہے. لیکن ہم نے دیکھا ہے سر احتساب کا عمل کافی عرصے سے چل رہا ہے, ان کا اپنا ایک طریقہ کار ہے, اس پہ اہم ترین لوگوں کو کورٹ مارشل کیا گیا ہے. جنرلز 3 اسٹار اب ان کو بھی کر دیا گیا ہے, اس سے پہلے بھی کیا گیا ہے. اسد درانی صاحب کو بھی انکوائری میں لائے تھے. آپ نے چند لوگوں کے نام بھی لیے ہیں, کئی بریگیڈیئر شامل ہیں, ایک لمبی لسٹ ہے سر جس میں کورٹ مارشل ہوا ہے اور بڑی بڑی سزائیں ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ آج کے اس دور میں لوگ سے جب میں پوچھتا ہوں کہ مقدس گائے کون ہے تو وہ کہتے ہیں کہ مقدس گائے جوڈیشری ہے, کیونکہ جوڈیشری آئین توڑے, آئین کی پامالی کرے, کسی الیکٹڈ وزیر اعظم کو پھانسی لگا دے, کسی الیکٹڈ وزیر اعظم کو گھر بھیج دے, آئین کی دھجیاں بکھیر دے, حکومتیں تباہ ہو جائیں, پاکستان نیچے آ جائے. لیکن بردر ججز کے خلاف جو ان کا اپنا ایک احتسابی عمل ہے اس میں آج تک 1956 سے لے کر ہم نے کوئی احتساب نہیں دیکھا. تو کیا یہ جو مقدس گائے ہے یہاں بھی کیا اب جو ہے ایسے لوگوں کے خلاف کارروائی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ڈاکٹر دانش, مجھے آپ کے پروگرام میں آنے سے ایک ہی وجہ سے ڈر لگتا ہے کہ آپ ایسے سوال پوچھ لیتے ہیں کہ جس کا جواب دینے کے لیے 2 مرتبہ سوچنا پڑتا ہے. لیکن بہرحال چونکہ آپ کا سوال اہم اتنا ہے تو اس کے جواب سے اجتناب ممکن نہیں ہے. میں کوشش کرتا ہوں اس کا جواب جو صورتحال ایکچول ہے اس کے مطابق دینے کی. بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ یہ ایک ادارہ جس کا بہت یعنی گہرا رول, میں نے کہا ہے, جان کے لفظ بدل دیا میں نے گھناؤنے کو. اگر آپ پاکستان کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو 3 بڑے مارشل لاز جو لگے تھے جس کو ملٹری انٹرونشنز ہم کہتے ہیں, ان تینوں کو اگر کسی نے جسٹیفائی کیا ہے تو اس کا نام بھی جوڈیشری ہے. پارلیمنٹ نے بھی ایک دفعہ کیا تھا انڈیمنٹی بل دے کے, لیکن اکثر بار بلکہ متعدد بار, اگر آپ اجازت دیں کہنے کی تو میں کہوں ہر بار انہوں نے کانسٹیٹیوشنل کور دیا ہے ان ملٹری ڈکٹیٹرز کے ایڈونچرزم کو جو کہ جوڈیشری کے شایان شان نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو جوڈیشل ایکٹیوزم شروع ہوا چیف جسٹس ثاقب نثار کے دور میں, اور وہ گزرتا ہوا آیا کہیں کھوسوی عدالتوں سے, کہیں گلزاری عدالتوں سے, کہیں بندیالی عدالتوں سے, وہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے. آپ نے یہ دیکھا کہ جن 2 ججز کے بارے میں, ایک کے بارے میں ریفرنس فائل ہوا تھا, ایک کے بارے میں ریفرنس کا نتیجہ نکل آیا, لیکن پوچھا کسی نے نہیں ان کو, وہ آرام سے گھر بیٹھے ہوئے ہیں. مجھے آپ یہ بتائیے کہ یہ کہاں ہوتا ہے, یہ کون سی دنیا میں ہوتا ہے
کہ آپ کا جرم بھی ثابت ہو جائے, آپ نے ابیوز کیا ہو اپنی اتھارٹی کو, اپنے مینڈیٹ کو, اور آپ کو عام سے گھر جانے دیا, پوچھے نہیں. جو جوڈیشری کی صورتحال ہے, جس طرح کی سہولت کاری ہماری جوڈیشری نے کی ہے, دنیا کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی ہے. جس ڈھٹائی سے ابھی تک ہو رہی ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ایک قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے یہ توقع تھی, لیکن پتہ لگا کہ وہ بھی اکیلے پڑ گئے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں جی. تو جب ایسی صورتحال ہو تو پھر ہمارا درجہ جو ہے وہ 130واں ہی ہونا چاہیے نا انٹرنیشنل سٹینڈنگ میں. مجھے تو ڈر یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس سے بھی بدتر ہو جائیں. تو کون اس صورتحال کا ذمہ لے گا, کون اس کو سدھارے گا؟ ڈاکٹر دانش, یہ میرے اور آپ کے لیے بھی اتنا ہی گہرا سوال ہے. کیا یہ سر پارلیمنٹ کا رول نہیں ہونا چاہیے کہ اگر جوڈیشری اپنا احتساب نہیں کرتی ہے, آئین توڑتی ہے, ملک کو نقصان پہنچاتی ہے, منتخب وزیر اعظم کو گھر بھیجتی ہے, منتخب وزیر اعظم کو اپنے سامنے کھڑے ہو کے 1 سیکنڈ کی سزا دیتی ہے اور پوری کی پوری حکومت گرتی ہے, پاکستان کو نقصان پہنچتا ہے, منتخب وزیر اعظم کو سزا دی جاتی ہے اور بعد میں خود جوڈیشری جو ہے وہ کہتی ہے کہ جناب یہ غلط فیصلہ تھا, تو کیا اس کا کوئی آلٹرنیٹ اگر حکومت نہیں کر سکتی تو جو قانون ساز ادارہ ہے, پارلیمنٹ ہے, وہ کوئی احتسابی عمل کے لیے جوڈیشری کی, کیونکہ یہاں تو 76 سال میں ہمیں نظر نہیں آتا, بلکہ اب تو 77 سال ہو گیا پاکستان کو بنے ہوئے, تو کیا ان کا احتساب آئندہ فیوچر میں نہیں ہونا چاہیے؟ پارلیمنٹ اس سلسلے میں قانون سازی نہیں کرنی چاہیے؟ دیکھیے, آپ نے بالکل درست کہا, بہت ساری ایسی چیزیں ہوئی ریسنٹ پاسٹ میں جس کے اوپر پارلیمنٹ شوڈ ہیو پٹ دیئر فٹ ڈاؤن, لیکن ایسا نہیں ہوا ہے. میں آپ کو جلدی 1-2 مثالیں اگر آپ اجازت دیں گے. پاناما, ایک ایسے شخص کا احتساب شروع ہوا جس کا نام پاناما میں نہیں تھا, اس کے لیے ایک JIT بنائی گئی. اس JIT کے اوپر ایک نگران جج سپریم کورٹ نے مقرر کیا جس کی پاکستان نہیں, دنیا کی جوڈیشری کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی ہے. اور پھر آپ نے ایک نئی تاریخ لکھی کہ ایک ایسی چیز جس کی پرے نہیں کی گئی, جو پٹیشن میں گراؤنڈز نہیں ہے, اس پر آپ نے ایک کہانی گھڑ کے اقامہ پہ نکال دیا اس کو. مجھے بتائیے, کسی نے پوچھا؟ اس کے بعد آپ مجھے بتائیے, جج یہ کہیں کہ قانون تو ہم بنائیں گے, یہ نہیں سنا آپ نے؟ یس. جب آپ یہ کہیں کہ کانسٹیٹیوشن ری رائٹ کرنا وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا حق ہے, یہ کون سے ججز ہیں؟ ہم تو سنتے تھے ججز کے فیصلے بولتے ہیں, ججز تو وکالت کر رہے ہیں. وہ ہم نے پنجابی زبان میں ایک مثال سنی تھی, ہم حیران ہوتے تھے کہ وکیل کرنے کے بجائے جج کر لیں. یہاں تو جج خود ہونے کے لیے تیار ہے. کیا یہ نہیں ہوا ڈاکٹر صاحب؟ کسی نے پوچھا؟ پارلیمنٹ کی سپریمیسی کی آپ بات کرتے ہیں, یہ سلوگن کی حد تو ٹھیک ہے, لیکن جب کبھی پارلیمنٹ نے بالادست ہونے کی کوشش کی ہے, یا اس کو فوج پڑ گئی ہے یا اس کو جوڈیشری پڑ گئی ہے. میں ایک بریک پہ جاؤں گا ناظرین کو. ویلکم بیک جی. سیکنڈ سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ ہیں جناب فیاض الحسن چوہان صاحب, ترجمان IPP. فیاض الحسن چوہان صاحب, میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آ رہی ہے. جی اچھا سر, بہت سارے پہلے بھی کورٹ مارشلز ہوئے ہیں اور احتساب کا عمل افواج پاکستان میں ہوتا رہا ہے, لیکن اس کو بڑی اہمیت دی جا رہی ہے. معاملات کی سنگینی کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ فوج نے 70 سال بعد اپنے ایکس DGI کا کورٹ مارشل جو ہے وہ شروع کر دیا ہے, اور یہ معاملہ بہت سنگین ہے اور محض ٹاپ سٹی والا ایشو نہیں ہے, بلکہ نیازی گٹھ جوڑ یعنی جنرل فیض نیازی گٹھ جوڑ کے معاملات جو ملک کے لیے اور اس ISI کو انوالو کیا گیا, اور اس میں کئی لوگ کہتے ہیں کہ جی سامنے آنے والے ہیں جو اس گٹھ جوڑ کا حصہ تھے, جو نیشنل سیکیورٹی ملک کے خلاف اور آپ کے آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے خلاف کام کر رہے تھے. آپ اس گرفتاری کو اور اس گٹھ جوڑ کو کیسے دیکھتے ہیں سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب, بنیادی طور پر جنرل فیض حمید کی جو جرائم کی فہرست ہے بڑی لمبی ہے, لیکن اس میں اصل اور سب سے بڑا جو جرم ہے وہ اکتوبر 2021 سے لے کے آج تک پیرلل اسٹیبلشمنٹ اور پیرلل ISI بنانے کا جانا سب سے بڑا اس کا جرم ہے. اور یہ ساری چیزیں میری آنکھوں دیکھی ہیں.
اور میں واحد بندہ ہوں جس نے پچھلے 1.25 سال میں واحد پولیٹیشین ہوں جس نے نیشنل میڈیا سے لے کے اپنے ویلاگ سے لے کے اپنے پوڈ کاسٹ سے لے کے اپنے آرٹیکلز تک میں نے اس چیز کو مینشن کیا ہے پچھلے 1.25 سال میں. اب ساری چیزیں کھلا کے آ رہی ہیں. وہ کیا تھی سر؟ سینکڑوں میجر جنرل، بریگیڈیئر، کرنل، میجرز جو 5 سال جنرل فیض حمید ISI کے جناب آل ان آل رہے، اس دور کے اندر انہوں نے سینکڑوں لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا. بنیادی طور پر یہ دوستی، یاری نبھانا، دشمنی نبھانا، انتقام لینا، ہر قسم کی کوالٹیز اس کے اندر موجود تھی ان کے اندر. اور عیاری، چلاکی، ہر بندے کو خریدنا، ہر بندے کو مینیج کرنا، ان کی کیپیبلٹی اور کیپیسٹی ان کے اندر جناب درجہ اتم موجود تھی. انہوں نے وہ ساری کوالٹیز استعمال کر کے جب ان کو اتارا گیا ISI کی DG شپ سے، اس کے بعد انہوں نے پیرل ISI بنائی. اور خصوصاً اپریل 2022 سے لے کے آج تک، یہ میں آن ریکارڈ یہ بات بتا رہا ہوں کہ میری آنکھوں دیکھی ہے یہ، کہ پاکستان کے اندر میجر جنرل حتیٰ کہ کچھ لیفٹیننٹ جنرل بھی ریٹائرڈ، یہ سارے ریٹائرڈ تھے اور کچھ حاضر سروس بھی تھے. انہوں نے ایک پوری ٹیم بنائی. وہ کون تھے؟ کوئی سابق سیکٹر کمانڈر تھا ISI کا، کوئی سابق OC تھا، کوئی CO تھا، کوئی جناب ڈیٹ انچارج تھا. ان سارے لوگوں کو لے کے انہوں نے میڈیا کے تمام میڈیا ہاؤسز کے مالکان، اخبارات کے مالکان، سینئر صحافی، PTI کے تمام لیڈرز، بیوروکریٹس، تمام کے تمام آپ کی جوڈیشری جو ان کے دور کی بھرتی ہوئی ہے تقریباً 80-90%، انہوں نے ان ساروں کو آن بورڈ لے لیا اور ریگولر رابطے میں رکھا. اور ان کو یہی محسوس رکھا، اسپیشلی نومبر 2022 تک تو ان کو یہ چورن بیچا جاتا تھا کہ بس جنرل فیض حمید آ رہے ہیں آرمی چیف، کوئی ایشو نہیں ہے، آپ لوگ ڈٹے رہیں. ہمیں جناب مطلب میرے اوپر 6-7 بریگیڈیئرز ریٹائرڈ اور کرنل ڈیپیوٹ تھے جو مہینے میں 2-4 دفعہ مجھ سے ملتے بھی تھے، فون بھی کرتے تھے، حوصلہ دیتے تھے PTI کے لیڈر کی حیثیت سے، جو میں پہلا 1.25 سال ان کے ساتھ اپریل 2022 سے 22 مئی تک تھا. میں حیران ہوتا تھا یار کہ یہ لوگ کیوں ریٹائرڈ ہو گئے ہیں لیکن یہ اتنی دلچسپی کے ساتھ کیوں جناب عمران خان کی تحریک اور افغانی تحریک انصاف کی تحریک کے حوالے سے ہمارے ساتھ یہ رابطہ رکھتے ہیں، ہمیں بیک اپ کرتے ہیں، ہمیں حوصلہ دیتے ہیں، ہمیں انفارمیشن دیتے ہیں. اب مجھے ایک چھوٹی سی مثال یاد، وہ جنرل امجد شعیب، میں نے 22 مئی کو پہلی پریس کانفرنس کی تو مجھے انہوں نے میسج بھیجا کہ یو آر ناٹ اے گڈ پولیٹیکل ورکر. میں نے فوراً 1 منٹ کے اندر میسج بھیجا کہ یو آر آلسو ناٹ اے گڈ سولجر. لیفٹیننٹ جنرل تک کے عہدیدار انہوں نے جناب اپنے آن بورڈ کیے ہوئے تھے. سب سے بڑا جرم فیض حمید کا، سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ پیرلل اسٹیبلشمنٹ، اس پیرلل اسٹیبلشمنٹ نے یہ جتنی آپ کو اسلام آباد ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، لوور کورٹ، بیوروکریسی، ان کی جتنی آج تک کی فیسیلیٹیشن، جیل کے اندر ساری فیسیلیٹیشن، یہ سارے کا سارا وہی نیٹ ورک تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ 12 اگست کو جنرل عاصم منیر نے وہی چھکا مارا ہے جو شارجہ کے فائنل کے اندر جاوید میاں نے مارا تھا. یہ بھی سن لیں. نہیں تو اس گٹھ جوڑ کا مقصد کیا تھا سر؟ اس گٹھ جوڑ کا عمران خان، نواز شریف، عمران خان اور جنرل فیض کے گٹھ جوڑ جس میں اور بھی ادارے کے لوگ بھی شامل ہیں، ان کا مقصد کیا تھا سر؟ کیا چاہتے تھے یہ؟ سر مقصد آپ نے سارا جان لیا. سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا بھرا پڑا ہوا ہے کہ بھائی یہ کوئی 10 سال سے لے کے 30 سال کی پلاننگ تھی اقتدار کے ساتھ چمٹنے کی. 10 سال سے لے کے 30 سال، 2 دفعہ آرمی چیف، 2 دفعہ 3 دفعہ پرائم منسٹر شپ، ہم تم ہوں گے، ساون ہوگا، رقص میں سارا جنگل ہوگا والا اور ماحول، 10 انگلیاں گھی میں سر کڑائی میں والا ماحول، یہ ساری چیزیں تھیں. یار مجھے تو چلو بانی تحریک انصاف کی تو سمجھ آتی ہے، ان کو تو نہ عقل، نہ سمجھ، نہ دانش، نہ دین، نہ دنیا کی تعلیم، بالکل فارغ اور پیدل. مجھے تو جنرل فیض حمید کے اوپر جناب حیرانگی ہوتی ہے. تم نے اپنی ساری زندگی اس ادارے میں لگائی، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اس ادارے کے چین آف کمانڈ کیا ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اس ادارے کا ڈسپلن کیا ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تمہاری اپنی ISI کی کیپیبلٹی اور کیپیسٹی کیا ہے. وہ تو تمہیں قبر سے بھی نکال کے لے آئیں گے تمہاری کرتوتوں کو. تمہیں یہ بھی احساس نہیں ہوا، تمہیں یہ بھی سمجھ نہیں آئی. لیکن لالچ تھی، ہیوس تھی. آرمی چیف بننا ہے، مزید طاقت، مزید تکبر، مزید غرور، مزید پاور. اور یہ صاحب بہادر جناب نقدہ کوکا کے اوپر لگے ہوئے تھے اور باقی ساروں کو بھی، ہمیں بھی نچانے لگے ہوئے تھے. لیکن سر عمران خان نے ابھی حالیہ عمران خان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ فیض حمید جو ہے وہ ایک بڑا اثاثہ تھے. اب یہ اثاثہ کس کے تھے؟ پاکستان کے، پاکستان آرمی کے، یا
ایک دن پہلے کہا کہ ہمارا لینا دینا ہی کوئی نہیں ہے, وہ جانے تو جنرل فیض جانے. اگلے دن ہی کہتے ہیں یار یہ بڑا سازا تھا ہمارا بھی اور ملک اور قوم کا بھی. اللہ پاک نے نا, میں نے اپنی ساری لائف میں نا ڈاکٹر صاحب پہلا اور آخری بندہ دیکھا ہے کہ جو بات کرتا ہے 1 گھنٹے سے لے کے اگلے 2 سالوں کے اندر جناب وہ اس کی نفی اپنے منہ سے کرتا ہے, اور عموماً مہینے 1.5 کے اندر ہی کر دیتا ہے. یار خدا کا واسطہ کسی ایک بات پہ ٹکو, لیکن باتیں اب ساری کی ساری گرفتاریاں دے رہے ہیں نا, بریگیڈیئر غفار, بریگیڈیئر نعیم, کاشف کراچی سے, پورا نیٹ ورک, پیرلل اسٹیبلشمنٹ. یہ اتنی بڑی غداری اور اتنا بڑا جرم ہے آپ کی سوچ سے باہر ہے. لوگوں کو پتا ہوتا تھا یار یہ تو سیکٹر کمانڈر ہے, لوگوں کو پتا ہوتا تھا یار یہ تو اوسیر ہے, لوگوں کو پتا ہوتا تھا یار یہ فلاں دفتر کا ہیڈ ہوتا تھا. ان لوگوں کو اپنی اس سابقہ پوزیشن کا ناجائز فائدہ اٹھا کے ان کو اوور ایئر کیا جاتا تھا, ان کو سمجھایا جاتا تھا, اپنی مرضی سے نچایا جاتا تھا. یہ جتنے آپ کو یہ 5-5 ہزار کی گٹھی کے نوٹ لینے والے وہ پتونگڑے اور چتونگڑے جو آپ کو ویلاگر نظر آتے ہیں, جو اپنے منہ سے مانتے ہیں کہ ہمیں ٹرے جناب پیش کی گئی 5,000 کی, وہ کون ہے؟ یہ محیط پیرزادہ, یہ صابر شاکر, یہ عادل راجہ, یہ حیدر مہندی, یہ وجاہت خان, یہ سارے کے سارے 5 سال اسی اسٹیبلشمنٹ, اسی جنرل فیض کی گود میں بیٹھ کے سارے نشے لیتے رہے ہیں, ہر قسم کے نشے, قوت کے نشے, اقتدار کے نشے, صحافت کے نشے, اچھی سلاٹس کے نشے, اچھی پوزیشنوں کے نشے, شہرت کے نشے. اور جیسے ہی جنرل فیض اترے ان کو عقل سمجھ نہیں آئی کہ تم ادارے سے وفا کرو, تم اس اجتماعیت سے وفا کرو. اچھا سر, فیض حمید جب وعدہ ماف گواہ بننے جا رہے ہیں, اگر وہ بن جاتے ہیں تو پھر کہاں کہاں کی ڈوریں جو ہیں وہ کھینچی جائیں گی سر, کیونکہ یہ نیٹ ورک تو بہت سی جگہوں پر ہے سر. سارا نیٹ ورک جناب یہ چھکا لگ گیا ہے. 12 اگست کو جنرل عاصم منیر نے پوری قوم کو بتا دیا کہ 14 اگست منانی کیسے ہے. 12 اگست کو 14 اگست منانے کا طریقہ بتا دیا. جیوے جیوے پاکستان, راج دلارا پاکستان, آگ کا تارا پاکستان, اول واقع پاکستان, سب سے پہلے پاکستان, سب سے پہلے پاکستان. جنرل عاصم منیر نے اپنے ادارے کے اندر 12 اگست کو کر کے 14 اگست کو سارے آرمی چیف اور جنرل اکٹھے کر کے مہر لگوا دی کہ میں جو کر رہا ہوں ادارے کے لیے, ملک کے لیے, قوم کے لیے, ریاست کے لیے, دھرتی ماں کے لیے اس سے بہتر اور کوئی پالیسی نہیں ہے. اور 12 اگست کو ساری کی سزا اور فضا چینج ہو گئی. وہ شہرت کا, عزت کا, مرتبت کا جو پینڈولم تھا جو ایک سائیڈ پہ ہی جا رہا تھا, وہ ادھر سے نکل کے جنرل عاصم منیر اور ادارے کی طرف آ گیا. اور جتنے نقد کوکا کے اوپر ناچنے والے جوڈیشری, سیاست, صحافت, جناب بیوروکریسی, ساروں پہ سراسیمگی چھائی ہوئی ہے, ساروں کو صاف سوا ہوا ہے, ساروں کو عقل سمجھ آ گئی ہے. اللہ کرے یہ 1.5-2 مہینے کے اندر فتنہ ختم ہو, یہ ملک ایک سٹریم لائن پوزیشن میں آئے, یہ ملک چلے, اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو, پاکستان کی معیشت اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو, پاکستان کی معاشرت اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو. پاکستان کا میرا سوال یہ ہے کہ فوج نے اپنے ڈی جی آئی اہم ترین شخص کو اور کئی اہم لوگوں کو جو بریگیڈیئر بھی ہیں, کرنلز بھی ہیں, ان کو کورٹ مارشل کر دیا ہے. تو فوج جب ان کو اپنے ادارے پر ہاتھ ڈال چکی ہے تو سر جو لوگ اس نیٹ ورک میں دوسرے اداروں میں بیٹھے ہوئے ہیں, جنہوں نے آئین توڑا ہے, قانون توڑا ہے اور ملک کے خلاف کام کیا ہے, تو فوج ان کو کیسے معاف کرے گی سر؟ کیا ہوگا؟ ڈاکٹر صاحب, احتساب کا کدو کٹے گا تو سب میں بٹے گا. یہ بات ذہن سے نکال دیں. کوکلا چھپا کی جمعرات آئیے, جیڑا آگے پیچھے دیکھے اسی شامت آئیے. 2.5 سال نقدہ کوکا کے اوپر بہت ناچ کود کر لی لوگوں نے, ڈالرز بھی کمائے, ڈالرز کی برسات میں نہائے بھی. یہ جتنے صحافت, عدالت, سیاست, بیوروکریسی, اس کے جتنے نقدہ کوکا پہ ناچنے والے لوگ ہیں, آپ کو نظر آ جائے گا اگلے 1.5-2 مہینے کے اندر کہ ہوتا کیا ہے. سب کچھ نظر آ جائے گا. برطانیہ کے اندر پچھلے 20 دنوں کے فسادات نے اور اس فسادات کے اوپر وہاں کے قانون نافذ کرنے والے اداروں اور عدلیہ نے پاکستان کے اندر قانون نافذ کرنے والے ادارے اور نظام عدل کے منہ پہ تھپڑ مارا ہے. تھپڑ 2
दिन के अंदर CCTV कैमरास, वीडियोस, जो बंदा भी नजर आया कि किसी ने बोतल उठा के फेंकी पुलिस की तरफ, किसी ने पत्थर फेंका, किसी ने बलवे के दरमियान ओए करके मुखातिब किया पुलिस वाले को, किसी ने बलवे के दरमियान एक दुकान से बोतल उठा ली, वीडियो सिर्फ बनी, पुलिस वाले ठुड्डा मार के उसके घर के शीशे दरवाजे तोड़ के कुत्ते लेके उसके घर में घुसे, कुत्ते उसके ऊपर छोड़ के उसको घसीटते हुए अदालत लेके गए। अदालत ने नहीं कहा कि भाईजान अभी प्रोसिक्यूशन, अभी गवाह, अभी जरा, उससे 5 मिनट के अंदर CCTV कैमरास देखे, वीडियोस देखी, उससे सवाल जवाब किया और उसको कहा चलो 2 साल कैद, 6 साल कैद। और बलवे में अगर कोई बंदा खड़ा था, उसने अदालत के सामने कहा जनाबे वाला मिलॉर्ड, मैं तो सिर्फ खड़ा था। उसने कहा तू खड़ा वहां छुआरे बेच रहा था, जब बलवा होगा और तुम वहां खड़े होगे तो तुम भी बलवाई हो, चलो 2 साल 6 महीने के लिए अंदर। पाकिस्तान के निजाम अदल को शर्म आनी चाहिए इस बरतानवी पूरे क्राइसिस के जरिए से, मदर ऑफ डेमोक्रेसी। तो इनका एहतसाब होगा सर। ये मुकद्दस गाय कहते थे फौज है, फौज में तो बड़े बड़े एहतसाबात हमने देख लिया और अब ये भी, लेकिन जो आजकल के मुकद्दस गाय हैं जुडिशरी, जो आइन तोड़ें, जो मुंतखब वज़ीर आज़म को फांसी दें, जो मुंतखब वज़ीर आज़म को गिरा दें, हुकूमत को गिरा दें, गैर आइनी गैर कानूनी फ़ैसले दें, आइन की पामाली करें, ऐसे फैसले दें जना आइन रीराइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हो, इनका भी एहतसाब होगा सर। ये फौज को हम मुकद्दस गाय कहते थे, लेकिन अब तो इन पर आ गई ये बात। डॉक्टर साहब इस तरह नहीं होगा। आप जाली डिग्री रखें, आप फॉरेन नेशनैलिटी होल्डर्स हों, आप हाउसिंग स्कीमें बनाएं, आप हर किस्म की 2 नंबरी करें, आपके बच्चे जनाब गरीब लोगों को अपनी गाड़ियों के नीचे देके मारें और आपको कोई पूछे ना, आप इज्जत और तमकनत के साथ जनाब अपनी जनाब ओहदा एंजॉय करें, ये नहीं होगा। इंसाफ सबके लिए है, इंसाफ शुतर बेमहार नहीं है, कोई बंदा भी यहां शुतर बेमहार नहीं है। फयाजुल हसन चौहान ने 9 मई का वाकया हुआ, 11 मई को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पहला और आखिरी मैं लीडर था जिसने बेल बिफोर अरेस्ट करवाई, क्योंकि मैं कानून पसंद शहरी था। मुझे अगर इस्तेमाल हुआ, मैं सिर्फ 5 से 7 मिनट के लिए, और मेरे पे अगर कोई पर्चा हुआ तो मैंने अपने आप को कानून के सामने सबमिट किया, सबलिंक किया। सबसे पहले मैंने गिरफ्तारी सबसे पहले दी, क्योंकि कानून को मैं मानता हूं। तो जो कानून को मानेगा तो, और जो कानून के और पाकिस्तान की रियासत के आला ओहदों पे फाइज होगा, उसको तो सबसे पहले कानून को मानना पड़ेगा। तो होगा क्या सर? वहां तो कुछ नहीं हो रहा है सर। वो तो मीडिया में आके जज साहब धमकी भी देते हैं कि जी मेरे फैसले को मानना पड़ेगा, हालांकि वो फैसला गैर आइनी गैर कानूनी है। हम नहीं कहते, खुद ब्रदर जज कहते हैं। 2 जज ने इख्तलाफी नोट लिखा। तो सर इन मुकद्दस गाय का उनके गलत फैसलों पर एहतसाब नहीं होता। फौज का तो हो रहा है, अब तो इतना बड़ा हो गया है, और फौज कह भी रही है कि जब हम अपने DGI पर हाथ डाल सकते हैं तो फिर हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। तो क्या होगा सर? किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, मैं आपको बता रहा हूं। और पार्लियामेंट सबसे ज्यादा सुपरमेसी रखती है, पार्लिमानी जमहूरियत के अंदर भी और सदारती निजाम के अंदर भी। डेमोक्रेसी के दोनों सिस्टम, प्रेसिडेंशियल सिस्टम हो या पार्लिमानी सिस्टम हो, दोनों में सुपरमेसी जो है ना, वो आपकी पार्लियामेंट की है, पार्लियामेंट से आगे कोई भी नहीं है। और मैं एक चीज और आपको बता दूं, आपके लास्ट प्रोग्राम के अंदर भी मैंने ये बात कही थी, तशरीह की जो अथॉरिटी है ना, तशरीह कब करने की जरूरत महसूस होती है? तशरीह उस वक्त करने की जरूरत महसूस होती है जब कोई ऐसा कानून बन जाए कि जो कानून जो किसी दूसरी आइन के आर्टिकल के साथ मुतसादम हो। ऐसा कानून बन जाए जो करारदाद मकासद, जो प्रीफेस है पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की, उसके मुतसादम बन जाए। कोई ऐसा कानून बन जाए कि जो कानून नाफिज करने वालों को समझ ना आए कि इसको इंप्लीमेंट करें तो किस तरह करें, क्योंकि इसको इंप्लीमेंट करने से फसाद पैदा होगा, बगाड़ पैदा होगा, बनाओ नहीं बगाड़ पैदा होगा। तब जाके वो कानून तशरीह के लिए सुप्रीम कोर्ट पे जाया जाता है। भाईजान, जो कानून बिल्कुल क्लियर हो, 100% क्लियर हो, 100% एथिकल हो, 100% लॉजिकल हो, 100% आपके कानून और आइन के मुताबिक हो, उसकी तशरीह नहीं होती, वो हरफ आखिर होता है। वो पार्लियामेंट का बनाया हुआ कानून हरफ आखिर होता है, जिससे कोई इलीगैलिटी पैदा नहीं होती। अच्छा सर, रऊफ हसन, टाइम कम है। रऊफ हसन साहब के मैसेजेस पकड़े गए इंटरनेशनल
بین الاقوامی لوگوں کے ساتھ، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں سر؟ سیکٹری اطلاعات، مرکزی سیکٹری اطلاعات رہے ہیں سر. رؤوف حسن کی نہ کوئی اوقات ہے نہ کوئی حیثیت ہے. حیثیت جس بندے کی تھی وہ پکڑا گیا ہے. پکڑا وہ اسی رؤوف حسن کی وجہ سے گیا ہے کہ اس کے جناب موبائل اور اس کی جناب چھتر پریڈ جو ہوئی ہے اس پہ اس نے ایک ایک چیز بتائی ہے، بانی تحریک انصاف سے لے کے جنرل فیض حمید تک. اصل جنرل فیض حمید نیٹ ورک، لفظ پورا ہے نیٹ ورک. اس نیٹ ورک کے اندر آپ کی جوڈیشری، آپ کی سیاست، آپ کی صحافت، آپ کی بیوروکریسی، آپ کے میڈیا ہاؤسز اور میڈیا پرسنز، اس میں آپ کے پریزن اور جیل ڈپارٹمنٹ کے بڑے بڑے عہدیدار، سارے کے سارے ایک پورا نیٹ ورک تھا. مل کے جناب فیسیلیٹیشن تھی. تبھی تو آپ بھی حیران ہوتے تھے، ہم بھی حیران ہوتے تھے. یار بندہ 10 اپریل 2022 سے لے کے 9 مئی تک کوئی مائی کا لال ہاتھ نہیں لگا سکا بانی تحریک انصاف کو. اور اس 11 مہینوں کے اندر، اس 13 مہینوں کے اندر کون کون سی بدماشی، کون کون سی گنڈا گردی، کون کون سی قتل و غارت گری، کون کون سی قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی ایکٹیویٹی، کون کون سا شہزاد بخاری پہ حملہ، کون کون سا جوڈیشل کمپلیکس پہ حملہ، کون کون سا لاہور ہائی کورٹ کے اوپر حملہ، کون کون سا پیٹرول بم، کون کون سی لا لیسنس نہیں ہوئی، لیکن کوئی ہاتھ نہیں لگا سکا. بدماشی کر کے آتے تھے، 15 ضمانتیں لے کے آتے تھے. جوڈیشل کمپلیکس توڑ کے آتے تھے، 20 ضمانتیں لے کے آتے تھے. لاہور ہائی کورٹ پہ حملہ کر کے آتے تھے، 15 ضمانتیں لے کے آتے تھے. یہ جو سارا ماحول تھا، یہ سارا ماحول اسی وجہ سے تھا، نیٹ ورک کی وجہ سے. تو اب نیٹ ورک ٹوٹے گا. اب دن بدن انشاءاللہ آپ دیکھ سر. یہ میں ایک آخری سوال کے ایک وقت پی ٹی آئی میں توڑ پھڑ ہوا ہے، اب سنا ہے، بلکہ ابھی خبر آ رہی ہے کہ جنرل فیض حمید کی گرفتاری کے بعد پی ٹی آئی میں کافی لوگ ریزائن کرنے کے لیے آگے بڑھ گئے ہیں. کئی طرح کی توڑ پھوڑ دوبارہ شروع ہو گئی ہے. کیا کہیں گے؟ آخری آپ کے پاس 1.5 منٹ ہے. اربوں روپے کی کرپشن، اربوں روپے کی کرپشن پچھلے 2.5 سال سے جو فارن فنڈنگ آ رہی ہے ڈالرز کی صورت میں صہیونی طاقتوں کی طرف سے، ختم نبوت کے منکروں کی جماعتوں کی طرف سے، اور بہت سی بیرونی خفیہ ایجنسیوں کی طرف سے، اس کی بندر بانٹ پہ بھی ان کی لڑائی ہے. ان کی بندر بانٹ پہ بھی یہ سن لیں، 7 ارب روپیہ صرف الیکشن ڈے والے دن اور اس سے ایک دن پہلے حوالہ ہنڈی کے ذریعے سے صرف امریکہ سے آیا ہے، باقی ممالک اس کے علاوہ ہے. تو یہ وہاں سے ان کے اختلافات موجود ہیں. پھر اس کے بعد کے پی کی حکومت، پھر جب ان کے گاڈ فادر پکڑے گئے، گاڈ فادر قیدی نمبر 804 کے پکڑے جانے پہ یہ اتنے پریشان نہیں ہوئے جتنے قیدی نمبر 805 کے پکڑے جانے پہ یہ پریشان ہوئے ہیں. قیدی نمبر 805 کے پکڑے جانے پہ اب انہوں نے طے کر لیا کہ بھائی جان ہوں جناب ساڑی خیر نہیں ہے. اب یہ کوئی بھاگے گا، کوئی ریزائن دے گا، کوئی پارٹی سے بیک آؤٹ کرے گا، تو انہیں پتا ہے کہ اب جناب وہ سارے چھولے بک گئے ہیں. اب حالات وہ نہیں ہے، اب وہ موجے نہیں ہے، اب ہر دن عید اور ہر رات شبرات نہیں ہے. تو یہ سارا کچھ آپ کو انشاءاللہ مہینے کے اندر مہینے کے اندر سب کچھ نکل آئے گا. آپ کا بہت شکریہ، قیمتی وقت دیا. وقت ختم ہو چاہتا ہے. ناظرین، ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.